अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन मोहतरम। आज हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करें। ये मौजू हमारे माशरे और हमारे फ़र्द से मुतल्लिक है। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन मोहतरम। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब। डॉक्टर अमजद तुफ़ैल एक माहिर नफ्सियात, अफसाना निगार, नक्काद और माहिर तलीम हैं। डॉक्टर साहब नफ्सियात और अदब के हवाले से मुतअद्दिद कुतब तसनीफ़ कर चुके हैं। उनके इल्मी और तहकीकी मज़ामीन जरायद और अखबारात में शाया होते रहते हैं। नफ्सियात के हवाले से मुख्तलिफ़ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आएँ तो बात करते हैं जनाब डॉक्टर अमजद तुफ़ैल साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करें। ये मौजू हमारे माशरे और हमारे फ़र्द से मुतल्लिक है और इसके हवाले से लोगों में अब पहले से ज़्यादा आगाही मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो बाज़ गलतफ़हमियाँ उन लोगों में मौजूद है। मसलन देखिए, ये बात कि आप अफसरदा होते हैं, आप दुख महसूस करते हैं, आप मायूसी का शिकार होते हैं, ये मामूल के इंसानी तजर्बात हैं और सबको होते हैं ज़िंदगी में। और दूसरी तरफ एक चीज़ है जिसे हम डिप्रेशन, एक बीमारी जो हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं, यानी बाकायदा उसकी तशख़ीस की जाती है, उसकी अलामात को सामने रखते हुए अलामात कितनी देर तक रहीं, उन्होंने फ़र्द के किरदार पर कितना असर डाला, और फिर और कई हमारे मेयारात हैं और कई तरह के टेस्ट हैं, आजमाइशें हैं जिनके से गुजारने के बाद हम किसी फ़र्द के बारे में ये राय कायम करते हैं कि वो डिप्रेशन का मरीज़ है और किस किस्म के डिप्रेशन का मरीज़ है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये जो नॉर्मल इंसानी तजर्बात हैं, रोज़मर्रा के इंसानी तजर्बात हैं, इनको बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करना चाहिए। ये जितने हैं उतने ही रहने देना चाहिए। बड़ी सीधी बात है। आपका अगर ज़िंदगी में कोई नुकसान हो गया है, आपका कोई प्यारा आपसे जुदा हो गया है, कोई ताल्लुक़ टूट गया है, आपकी कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, आप ज़िंदगी के किसी इम्तहान में नाकाम हो गए हैं, तो आपके ऊपर ये जो अफसरदगी भी आएगी, मायूसी भी आएगी, दुख भी आएगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि इसका ना आना अब नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो हमारे लोगों में मौजूद है, वो कुछ गलत तासुरात की वजह से लोग बहुत मामूली चीज़ों को एक बड़ी बीमारी समझ लेते हैं और फिर ना समझ लेते हैं, बल्कि वो उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप बिलीव ना करें तो उनको यकीन नहीं आता कि ये वाकई ऐसा नहीं है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। अपने जहन को बिल्कुल साफ़ व शफाफ रखें। जो जब तक कोई प्रैक्टिशनर, वो डॉक्टर भी हो सकता है, जिसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, वो माहिर नफ्सियात भी हो सकता है, जब तक प्रॉपरली डायग्नोज ना कर दिया जाए कोई करे, उससे पहले किसी शख्स को अपने ऊपर कोई टैग नहीं लगाना चाहिए, और उस शख्स के जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी उस पर टैग नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी पे टैग लगा देते हैं तो फिर उसके सारे किरदार को हम उस टैग की रोशनी में देखना शुरू कर देते हैं, यानी हम उसे नॉर्मल कंसीडर करना बंद कर देते हैं। अच्छा सर, तो अगर एक मैं आम लेमैन के तौर पर पूछूं आपसे कि एक जो हम नॉर्मल होती है, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि एक नॉर्मल उदासी होती है, नॉर्मल हमें परेशानी हो जाती है जिसके ऊपर हम टैग लगा देते हैं कि ये डिप्रेशन है, और एक प्रॉपर जो जेन्युइन डिप्रेशन होता है, इन दोनों का आपस में कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जिसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डिप्रेशन है और ये नॉर्मल उदासी है? देखिए, बात ये है कि ये सारी कैफियत तो हम सब लोगों में होती है, लेकिन हम इसकी 3 निशानियां मुकर्रर करते हैं। एक तो अगर उदासी गैर मामूली अरसे तक रहे, नंबर 2 उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि वो फ़र्द के रोज़मर्रा के कामों में, उसका जो पेशा वाराना मसरूफियात हैं उसमें, या अगर वो पढ़ रहा है तो उसकी जो तालीमी मसरूफियात हैं उसमें, उसके दूसरों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें हडल पैदा करने लगे, और फिर इनका दौरानिया एक ख़ास वक्त तक रहे, इनकी ये बार बार फ़र्द के ऊपर आए, और उसमें फिर हम आप जानते हैं कि बाकायदा
ذہنی امراض کی درجہ بندی کے نظام موجود ہے جن کے اندر مختلف بیماریوں کی علامات موجود ہیں. پھر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ علامتیں کس وقت کتنے وقت تک رہیں تب ہم اسے بیماری ڈائیگنوز کریں گے. اگر اس سے پہلے یہ فرد پہ آتی ہیں اور آٹومیٹکلی غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی نفسیات کے اندر بہت طاقت موجود ہے اور انسان اپنی خرابیوں پہ، اپنی خامیوں پہ اور اپنی کمیوں پر قابو پانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. تو ہمیں اپنے جو نارمل نفسیاتی میکانزم ہیں، جنہیں ہم عام طور پر کاپنگ اسٹریٹجیز یا دفاعی حکمت عملیاں کہتے ہیں، ہمیں انہیں کام کرنے دینا چاہیے. وہ کریں گی اور فرد کو نارمل زندگی میں واپس لے آئیں گی. وہ اس تجربے سے گزر جائے گا. دیکھیے جس طرح خوشی، مسرت اور جو ایک نشاط کے تجربات ہیں وہ دائمی نہیں ہوتے، گزر جاتے ہیں. اسی طرح غم، دکھ اور اداسی کے تجربات بھی دائمی نہیں ہوتے. ہماری جتنی ایموشنل سٹیٹس ہیں، جنہیں ہم جذباتی حالتیں بھی کہتے ہیں، ہیجانی حالتیں بھی کہتے ہیں، یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں. یہ فرد پر طاری ہوتی ہیں، اپنی بلندی کو چھوتی ہیں اور پھر نیچے کی طرف چلی جاتی ہیں. تو یہ پروسیس نارمل ہے. ہاں اگر کسی جگہ انجماد آ جاتا ہے، کوئی آدمی کسی خاص سٹیٹ میں فکس ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے کہ اب اس کو کوئی پروفیشنل تجربہ کار آدمی جو اس شعبے کو جانتا ہے، اور ہر آدمی نہیں جانتا. دیکھیے ہر ماہر نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہیں کرتا. وہ انہیں ہم کلینکل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جو خاص طور پر اس میں تربیت حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ہر ڈاکٹر بھی ذہنی امراض کا علاج نہیں کرتا. انہیں ہم سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں جو ذہنی امراض کے علاج میں تجربہ حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو پھر آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پرابلم کیا ہے. ڈپریشن ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ڈپریشن، ایسا کہ نہیں ہوتا. پھر ڈپریشن کی ٹائپ کون سی ہے، جو قسم ہے اس کے مطابق وہ آپ کا علاج تجویز کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس سے کیسے باہر آنا ہے. تو وہ ایک سارا پروفیشنل طریقہ کار ہے. اسے ہمیں وہ جو عطائیوں کی طرح آپس میں دوستوں سے، عزیزوں سے، بلکہ مجھے تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہمارے فیملیز میں، اور یہ خاص طور پہ خواتین میں ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے گولیاں کھانی شروع کر دیتی ہیں کہ اس کو سر درد ہوئی تھی، اس نے یہ گولی کھائی تھی. اب بات یہ ہے کہ سر درد کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. تو اگر سر درد ہو رہا ہے تو خود گولی کھانے کی بجائے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو اسی طرح اگر آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں، آپ کے پرابلمز ہیں، تو آپ کسی اس آدمی سے جو اس کا تجربہ رکھتا ہے، تربیت رکھتا ہے، اس سے پوچھیں، پھر آپ آگے چلیں. سر بہت خوب، یہ تو آپ نے بہت زیادہ انفارمیشن دی. آپ نے ڈپریشن کے بارے میں بتا دیا، ان کے 3 جو پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا، اور اگر آپ کو ڈپریشن ہو جائے تو آپ نے کن سے جا کے ہیلپ لینی ہے، کن سے جا کے مدد لینی ہے. سر میرا ایک آخری چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو ڈپریشن ہے، کیا یہ اس کا علاج موجود ہے؟ کیا یہ جن لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے، کیا ان کا ڈپریشن پھر ختم بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیے جس طرح بیماریاں آتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں، جسمانی بیماریوں میں بھی یہی ہوتا ہے. اور ہم تو بطور مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا پیدا کی ہے. ذہنی امراض کی شفا بھی موجود ہے. ذہنی امراض چاہے وہ ڈپریشن ہو یا کوئی اور مرض ہو، اس کی شفا موجود ہے، اس کا علاج موجود ہے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ پراپر انداز میں اس کو ڈیل کریں، اس کا علاج کریں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کہ مثلا کان میں درد ہو رہا ہے تو کھانسی کی دوائی کھانے سے کان کا درد ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے تو جب تک آپ اس کا پراپر علاج نہیں کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب پراپر علاج بطور پروفیشنل میں کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جی یہ صرف ماہرین نفسیات کے پاس ہے. ڈیفینیٹلی ماہرین نفسیات کے پاس ہے، اور ان ماہرین نفسیات کے پاس ہے جو مطبی نفسیات، جسے ہم کلینکل سائیکالوجی کہتے ہیں، اس میں تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹرز بھی اس کا علاج کرتے ہیں. اور اس وقت تو ایک بہت پاپولر سائیکو تھراپی ہے جسے ہم کوگنیٹو بیہیورل تھراپی کہتے ہیں. اسے آپ وقوفی کرداری طریقہ علاج کہہ لیجئے. یہ ڈاکٹر بھی استعمال کرتے ہیں اور سائیکالوجسٹ بھی استعمال کرتے ہیں. اور اس میں بنیادی طور پر جو تھاٹ ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے لیے دلچسپی کے لیے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے خرابی خیال میں پیدا ہوتی ہے، فکر میں پیدا ہوتی ہے، وہاں سے یہ جذبے میں جاتی ہے، ایموشن میں، اور پھر یہ کردار میں ظاہر ہوتی ہے، بیہیویئر میں ظاہر ہو جاتی ہے. تو اس کا علاج بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ پہلے آپ پرسن کی تھاٹ جو ہے اس کو ٹھیک کریں، اس کے جو غیر عقلی رویے ہیں ان کو بدلیں،
اس نے جو چیزوں کو جو نارمل تھی ان کو بڑھا چڑھا کے فرض کر لیا ہے اس کو ٹھیک کریں. پھر آپ اس کو ایموشنل سپورٹ دیں کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہو, آپ واپس اپنی اصلی حالت میں جا سکتے ہو, آپ ٹھیک ہو سکتے ہو, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور پھر جو اس کے کردار میں اس بگاڑ کو آپ درست کرنے کی کوشش کریں. تو یہ طریقہ ہے, یہ عام طور پہ اب ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی سائیکو تھراپی بھی ہے اور یہ سائیکو سوشل ایجوکیشن بھی ہے کہ ہم لوگوں میں کانفیڈنس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ان کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں. ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں تو اس مشکل کا حل بھی آپ کے پاس ہے. جو ماہر معالج ہے, آپ کا ماہر نفسیات ہے یا ڈاکٹر ہے, اس کا کام تو آپ کو اس سچویشن سے نکالنے میں مدد دینا ہے, پل آؤٹ کرنا ہے, پش کرنا ہے. سارا کام تو آپ نے خود کرنا ہے. اور جب تک لوگ اپنی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, اپنے علاج کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے, بہت کم امکان ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہوں. میرا تجربہ بتاتا ہے, میں بھی جو پریکٹس کرتا ہوں, کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے گھر سے یہ کام کر کے لانا ہے, وہ اگلے سیشن میں آتے ہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوتا. اب یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا اعلیٰ ترین ڈائگنوسس کر دے اور آپ کو پرفیکٹ میڈیسن مل جائے, لیکن وہ دوائی آپ گھر جا کے رکھ دیں تو وہ تو اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں آئے گا. تو اس لیے چاہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چاہے آپ ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں, جو وہ ہدایات آپ کو دے رہا ہے اس پر ضرور عمل کریں تو یقیناً آپ صحت یاب ہوں گے, آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے. وہ لوگ جو اس طرح کی معاملات سے گزر رہے ہوتے ہیں, جسے ہم ڈپریشن کہہ رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کے باقی معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے اگر کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. ناصر صاحب, میرا خیال ہے ان سے بھی زیادہ یہ پیغام ان کے خاندان کے لیے ضروری ہے. دیکھیے, جب کسی گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے, اگر جسمانی بیماری ہے تو سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے, لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ذہنی بیماریاں ہیں, عام طور پر ان کو سمجھنے میں, ریئلائز کرنے میں اور معالج کے پاس جانے میں بہت دیر لگا دی جاتی ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان, ہم سب کو, آپ کو بھی, مجھے بھی, ہمارے بھی خاندان ہے, وہ بھی اسی طرح ہیں جیسے باقی خاندان ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح ذہن بھی بیمار ہوتا ہے. تو جس طرح جسم کو علاج کی ضرورت ہے, ذہن کو بھی ضرورت ہے. اگر کسی آدمی کے کردار میں اس کے ارد گرد والوں کو فرق نظر آ رہا ہے پہلے سے, اگر اس کی توجہ میں فرق نظر آ رہا ہے, اس کی یادداشت میں فرق نظر آ رہا ہے, اس کے کردار میں بات کا جواب دینے میں فرق نظر آ رہا ہے. ایک آدمی تھا, وہ بڑا نارملی بیہیو کرتا تھا, آپ نے دیکھا کہ وہ سڈنلی اگریسو ہونے لگا ہے, غصے میں آنے لگا ہے. یا ایک آدمی بڑا نارمل تھا, تو آپ یہ دیکھتے ہو کہ نہیں, وہ تو بالکل ہر وقت ڈاؤن رہتا ہے اور وہ ڈھیلا ڈھالا ہو گیا ہے, پراپر چیزوں کا جواب نہیں دیتا. تو اٹ انڈیکیٹس, یہ نشانیاں ہیں. تو ان پہ غور کریں اور کوشش کریں چیئر اپ کرنے کی, اس کو اس سچویشن سے باہر لانے کی, اس کے ساتھ بات چیت کریں. اصل مسئلہ یہ ہے, اب ہمارے معاشرے میں لوگوں کے درمیان جو باہمی میل جول تھا وہ رسمی ہو گیا اور کم ہو گیا. یعنی ہم پہلے جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے ملتے تھے اور ایک دوسرے کے غم میں اور دکھ میں شریک ہوتے تھے, وہ نہیں ہوتے. تو شرکت بہت ضروری ہے. جب تک لوگوں میں یہ احساس رہے گا کہ میرے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو مشکل وقت میں میرا ساتھ دے سکتے ہیں, تو میرا یقین ہے کہ وہ آدمی کبھی ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوگا. مشکلات آتی ہیں, سب پہ آتی ہیں, اور وہ مشکلات گزر جاتی ہیں. بیماری اور چیز ہے, بیماری مشکل نہیں ہے. بیماری آتی, اور خاص طور پہ ڈپریشن آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نو ون اراؤنڈ می, میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے جو مجھے ٹھیک کر سکے, جو مجھے مدد دے سکے, جو میرا ہو, میں جس پہ اعتماد کر سکوں. تو آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ دوسرے کو اعتماد دیتے ہیں, جب آپ دوسرے کی بات ہمدردی سے سنتے ہیں, تو آپ بھی اس کا اعتماد جیت رہے ہوتے ہیں, آپ بھی اس کی ہمدردی جیت رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو طرفہ عمل ہوتا ہے. یہ معاشرے میں جتنا مضبوط ہوگا اتنے نفسیاتی مسائل اور عوارض کم ہوں گے, اور جتنا زیادہ ہوگا اتنے معاشرے میں نفسیاتی مسائل اور عوارض زیادہ ہوں گے, اور ان کا علاج اتنا مشکل ہوگا. آپ نے بہت ہی ایک خاص مسئلے کے اوپر بات چیت کی. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اگین بلائیں گے اور کسی دوسری سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے اوپر ہم بات کریں گے. جی, بہت شکریہ آپ کا.